अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम जोग्राफिया की दिलचस्प और अहम नोट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप तालिब इल्म हैं, मसाबे ख़त्म इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं या जोग्राफिया को आसान और मौसर तरीक़े से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इल्म की इस दुनिया में सफ़र का आगाज़ करते हैं। इसमें आज का पहला सवाल है, सबसे बड़ा बर्र आज़म एशिया है। दूसरा है, सबसे छोटा बर्र आज़म ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा बहर आज़म बहरुल काहिल है और सबसे छोटा बहर आज़म बहर मुंजमिद शुमाली है। ग्लोब पर खींचे गए आड़े खतूत कहलाते हैं अर्ज़ बलद और ग्लोब पर खींचे गए खड़े खतूत कहलाते हैं तुले बलद। सबसे बड़ा सैयारा मुश्तरी है और सबसे छोटा सैयारा अतारुद है। सिफर दर्ज अर्ज़ बलद का नाम ख़त इस्तिवा है और 66 सही 1/2 दर्जे अर्ज़ बलद शुमाली आर्कटिक दायरा कहलाता है। और 11वां सवाल है, 11वां पॉइंट है, 66 सही 1/2 दर्जे अर्ज़ बलद जनूबी अंटार्कटिक दायरा है और 23 सही 1/2 दर्जे शुमाली अर्ज़ बलद ख़त सरतान है और 23 सही 1/2 दर्जे जनूबी अर्ज़ बलद ख़त जद्दी है। उसके बाद अगला पॉइंट है, ग्रीनविच वक्त और हिंदुस्तान के मियारी वक्त में फ़र्क 5.5 घंटे का है। कौन सा तुले बलद हिंदुस्तान के मियारी वक्त की बुनियाद है? 82 सही 1/2 दर्जे मशरिक़ी तुले बलद। अगला सवाल है, ज़मीन से सूरज के अतराफ़ जो गर्दिश करती है इसको कहते हैं। ज़मीन सूरज के अतराफ़ जो गर्दिश करती है इस गर्दिश को कहते हैं मदारी गर्दिश। सत्रहवां सवाल है, दिन और रात बनते हैं ज़मीन की महवरी गर्दिश से। जब चाँद सूरज और ज़मीन के बीच सीधी लाइन में आता है तो वाक़ होता है सूरज ग्रहण। ज़मीन का हिस्सा जो अंधेरे में रहता है कहलाता है उम्रा। साया के अतराफ़ होता है। सबसे सर्द तरीन सैयारा निपच्यून है और सबसे गर्म तरीन अतारुद है। ज़मीन से सूरज कितने गुना अजीम है? 1.3 करोड़ गुना बड़ा है। निज़ाम शमसी में मरकज़ है सूरज। चाँद से ज़मीन का फासला 3,82,200 किलोमीटर है। ज़मीन का सेटेलाइट है चाँद। सैयारों में 5वां बड़ा सैयारा ज़मीन है। सूरज और ज़मीन के दरमियान का फासला 149.5 मिलियन किलोमीटर है। सूरज की सतह का दर्जा हरारत 6000 सेल्सियस है। सूरज से मरकज़ का दर्जा हरारत 10 लाख सेल्सियस है। सूरज के मरकज़ का दर्जा हरारत 10 लाख सेल्सियस है। सूरज से करीब तरीन सैयारा अतारुद है। खुद से रोशन होते हैं तारे, खुद से रोशन नहीं होते सैयारे। ज़मीन की महवरी गर्दिश किस सिमत की जानिब होती है? मगरिब से मशरिक़ होती है। अगर आपको लग रहा है कि जोग्राफिया मुश्किल है तो घबराएं नहीं। इल्म के रास्ते कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन यही रास्ते आपको कामयाबी की मंजिल तक ले जाते हैं। तो कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपके लिए एक सवाल है कि आपके ख़याल में दुनिया का सबसे गहरी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? वीडियो के आखिर में आपको इसका जवाब देना होगा। मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं ज़मीन की मदारी गर्दिश की वजह से। मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं ज़मीन की मदारी गर्दिश की वजह से। ज़मीन के मदार की शक्ल है बैज़वी शक्ल की है। ज़मीन का जो मदार है जिस पर वो घूमती है
وہ بیضوی شکل کی ہے۔ سورج کی شعاعیں خط استوا پر سیدھی پڑتی ہیں۔ دوپہر ٹھیک 12 بجے 21 مارچ اور 23 سپٹمبر، یعنی خط استوا پر سیدھی پڑتی ہیں دوپہر 12 بجے 21 مارچ اور 23 سپٹمبر کو۔ قطب شمالی سے قطب جنوبی تک زمین کے درمیان سے کھینچی گئی خیالی خط کو کہتے ہیں۔ قطب شمالی سے قطب جنوبی تک زمین کے درمیان سے کھینچی گئی خیالی خط کو کہتے ہیں محور۔ زمین کی مدار عرض کا چکر ایک چکر پورا کرنے کے لیے 365 صحیح 1/4 دن میں تکمیل ہوتا ہے۔ اس کا اگلا سوال ہے، زمین کی مدار عرض کی لمبائی 965 کروڑ کلومیٹر ہے۔ سورج کی شعاعیں خط سرطان پر سیدھی پڑتی ہیں 21 جون کو، اور سورج کی شعاعیں خط جدی پر سیدھی پڑتی ہیں 22 دسمبر کو۔ زمین سے قریب ترین ستارہ سورج ہے۔ زمین کی مغرب سے مشرق کی جانب ہونے والی حرکت کی رفتار کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے 1610 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اور اگلا سوال ہے، ہر 32 میٹر کی گہرائی میں کتنے درجے تک حرارت میں اضافہ ہوتا ہے؟ زمین کے ہر 32 میٹر کی گہرائی میں کتنے درجے تک حرارت میں اضافہ ہوتا ہے؟ 1 سینٹی گریڈ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے طویل عرض بلد ہے خط استوا، اور عرض بلد اور طول بلد کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، متوازی خطوط کہہ سکتے ہیں۔ تمام طول بلد ملتے ہیں قطبین پر ملتے ہیں۔ طول بلد کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں خطوط نصف النہار۔ اس کے بعد ہے، کسی جگہ کے درجہ حرارت، بارش اور رطوبت کی اوسط حالات کے مجموعے کو کہا جاتا ہے آب و ہوا۔ دنیا کا سب سے گرم ترین علاقہ افریقہ کا ریگستان صحارا۔ ایک حیرت انگیز معلومات آپ کو اس صحارا ریگستان کے بارے میں دیتا چلوں کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا صحرائے صحارا ہے۔ یہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں تقریباً 11 ممالک سما سکتے ہیں۔ یہ آگے دیکھتے ہیں، دنیا کا سب سے گرم ترین علاقہ افریقہ کا ریگستان صحارا۔ دنیا کا سب سے سرد ترین علاقہ انٹارکٹیکا۔ شمال میں 90 درجے کا نقطہ کس نام سے موسوم کیا گیا؟ شمال میں گلوب میں جو شمالی حصہ ہے اس میں 90 درجے کا جو نقطہ ہے اس کو موسوم کیا گیا قطب شمالی، اور جنوب میں 90 درجے کا نقطہ موسوم کیا گیا قطب جنوبی۔ ان کو بنیاد بنا کر کرۂ ارض پر درجہ حرارت کے منطقوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ ان کو بنیاد بنا کر کرۂ ارض پر درجہ حرارت کے منطقوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ عرض بلد، خط سرطان اور خط جدی کے درمیانی علاقے کو کہا جاتا ہے منطقہ حارہ کہا جاتا ہے۔ منطقہ معتدلہ اوپر ہے اور منطقہ معتدلہ جنوبی ہے۔ یہ دونوں کے درمیانی علاقہ جو ہے وہ منطقہ حارہ ہے۔ خط سرطان اور خط جدی کے درمیانی علاقے کو کہا جاتا ہے منطقہ حارہ۔ یہ دیکھیے، خط سرطان اور خط جدی کا درمیانی علاقہ، اس کو کہتے ہیں منطقہ حارہ۔
اگلا سوال ہے، اس منطقے میں زیادہ تر سورج کی کرنیں سیدھی پڑتی ہیں منطقہ حارہ میں؟ اس کا اگلا سوال ہے، منطقہ خط سرطان اور دائرہ آرکٹک کا درمیانی خطہ. خط سرطان اور دائرہ آرکٹک کا درمیانی خطہ منطقہ معتدلہ شمالی کہلاتا ہے، اور خط جدی اور دائرہ انٹارکٹک کا درمیانی علاقہ منطقہ معتدلہ جنوبی کہلاتا ہے. اس کا اگلا سوال ہے، اس منطقے میں سورج کی شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں منطقہ معتدلہ میں. اس خطے کے لوگ چست اور لگاتار کام کر سکتے ہیں منطقہ معتدلہ کے. اس خط کا موسم خوشگوار ہوتا ہے منطقہ معتدلہ کا. اگلا سوال ہے، آرکٹک دائرے سے لے کر قطب شمالی تک کا خطہ منطقہ باردہ شمالی کہلاتا ہے. یہ جتنے بھی پوائنٹس پڑھے جا رہے ہیں، اس وقت میں اگر آپ میپ یا گلوب استعمال کریں گے تو آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. جب بھی یہ پڑھ رہے ہیں آپ مہربانی کر کے، یعنی اگر آپ کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اس کو ذہن نشین کرنا ہے، تو اپنے سامنے گلوب ضرور رکھیں، یعنی گلوب کا ایک نقش ضرور رکھیں، تصویر ضرور رکھیں، جس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 63، دائرہ انٹارکٹک سے قطب شمال جنوبی کے درمیان کا خطہ منطقہ باردہ جنوبی کہلاتا ہے. منطقہ باردہ کو کہا جاتا ہے ٹینڈرا کہا جاتا ہے. رقبے کے اعتبار سے ہندوستان کا مقام دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے. ہندوستان میں کئی طرح کے موسمی خطے اور کئی اقسام کی زمین پائی جاتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو بر صغیر کہا جاتا ہے. ہمالیائی پہاڑ سلسلہ جو ہمارے ملک کی اس سمت میں پھیلا ہوا ہے، شمالی سرحد میں پھیلا ہوا ہے. شمالی سرحد میں ہمالیہ پہاڑ ہے ہندوستان کے. ہمالیہ پہاڑ کتنے کلومیٹر پھیلا ہوا ہے؟ 2500 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے. ہمالیہ پہاڑ کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ جموں کشمیر سے لے کر اروناچل پردیش تک پھیلا ہوا ہے. ہمالیہ کی ڈھلانوں اور وادیوں میں یہ کاشت کی جاتی ہے، چائے اور سیب کی کاشت کی جاتی ہے. دارجلنگ اس کی پیداوار کے لیے مشہور ہے. دارجلنگ مقام اس کی پیداوار کے لیے مشہور ہے، چائے کی پیداوار کے لیے. ہمالیہ پہاڑ ان دریاؤں کو پانی مہیا کرتا ہے، یعنی ان دریاؤں میں ہمالیہ پہاڑ کا پانی آتا ہے، جو برف سے ڈھکی ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ پگھل کر ان دریاؤں میں بہتا ہے. وہ دریاؤں کا نام ہے گنگا، سندھ اور برہم پترا. مقدس مقامات جیسے بدری ناتھ، کیدارناتھ ان پہاڑوں میں واقع ہیں، ہمالیہ پہاڑوں میں واقع ہیں. نشیب و فراز کے بغیر وسیع ہموار علاقے کو کہتے ہیں میدان، یعنی جس میں نشیب و فراز نہیں ہوتا، وسیع ہموار علاقہ ہوتا ہے، اس کو میدان کہتے ہیں. ہمالیہ اور وندھیاچل پہاڑوں کے درمیان واقع ہے شمالی میدان. ہمالیہ اور وندھیاچل پہاڑوں کے درمیان میں شمالی میدان واقع ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے 76، شمالی میدان میں واقع ریاستیں. جو ابھی ہم ایک پوائنٹ پڑھے کہ ہمالیہ اور وندھیاچل پہاڑوں کے درمیان واقع شمالی میدان ہے، اور اس شمالی میدان میں آنے والی ریاستیں اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال اور راجستھان ہیں. شمالی میدان میں اہم پیداوار گیہوں، دھان اور گنا ہوتا ہے. یہاں پر شمالی میدانی خطے کے اہم ترین شہر ہیں دہلی، کانپور، بنارس اور کلکتہ، اس کے اہم شہر ہیں. شمالی میدان پھلی پھولی تہذیب میدانوں میں وادی سندھ کی تہذیب. وسیع ہموار اور بلند میدان کو کہتے ہیں سطح مرتفع کہتے ہیں. وسیع ہموار اور بلند میدان کو سطح مرتفع کہتے ہیں. دکن کا سطح مرتفع واقع ہے وندھیاچل اور ستپڑا کے پہاڑیوں کے جنوب میں. وندھیاچل اور
ستپڑا کے پہاڑیوں کے جنوب میں واقع ہے۔ اگلا سوال ہے سطح مرتفع اس سے بنا ہوا ہے، آتشی چٹانوں سے بنا ہوا ہے۔ شکل کے اعتبار سے سطح مرتفع دکن کیسا لگتا ہے؟ تکونا ہے، یعنی ٹرائنگل کی طرح ہے۔ اس کے بعد مغربی گھاٹ اور مشرقی گھاٹ دونوں یہاں ملتے ہیں، نیل گیری پہاڑیوں میں ملتے ہیں۔ ہندوستان کے جنوب میں جو نیل گیری پہاڑیاں ہیں وہاں پر ملتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مغربی گھاٹ مشرقی گھاٹ کے مقابلے کیسے ہیں؟ زیادہ اونچے ہیں۔ مغربی گھاٹ اونچے ہیں مشرقی گھاٹ کے مقابلے میں۔ سطح مرتفع دکن کا ڈھلان کس طرف ہے؟ مغرب سے مشرق کی جانب ہے۔ اس کے بعد ہے دریائے گوداوری، کرشنا اور کاویری مشرق کی جانب بہتے ہوئے اس میں گرتے ہیں، اس سمندر میں جا ملتے ہیں، خلیج بنگال میں ملتے ہیں۔ خلیج بنگال اور مشرقی گھاٹ کے درمیان کی میدانی پٹی کہلاتی ہے۔ خلیج بنگال اور مشرقی گھاٹ کے درمیان کی میدانی پٹی کہلاتی ہے مشرقی ساحلی پٹی۔ مغربی بنگال کے ساحل سے جنوب میں کنیا کماری تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ جو مشرقی ساحلی پٹی ہے جو ہندوستان کے مشرقی حصے میں ہے، یہ مغربی بنگال کے ساحل سے جنوب میں کنیا کماری تک پھیلی ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے مغربی گھاٹ اور بحر عرب کے درمیان واقع میدانی پٹی کہلاتی ہے، مغربی ساحلی پٹی کہلاتی ہے۔ گجرات سے کنیا کماری تک پھیلی ہوئی ہے پٹی۔ کیرلا کے پہاڑی ڈھلانوں میں اس کے درخت اگتے ہیں، ربر کے درخت اگتے ہیں۔ گنگا، جمنا، برہم پترا اور سندھ دریا کہلاتے ہیں سدا بہار دریا، کیونکہ یہ ہمیشہ بہتے رہتے ہیں، اسی لیے سدا بہار کہتے ہیں۔ وہ دریا جو مغربی سمت بہتے ہوئے بحر عرب میں جا ملتے ہیں، نرمدا اور تاپتی۔ خط استوا ہمارے ملک کے اس سمت سے گزرتا ہے، جنوب سے، یعنی ہمارے ملک کے جنوب سے گزرتا ہے۔ خط سرطان ملک کے اس حصے سے گزرتا ہے، بیچوں بیچ سے گزرتا ہے، ہمارے ملک کے بیچوں بیچ سے خط سرطان گزرتا ہے۔ جنوبی ہندوستان اس منطقے میں واقع ہے، جنوبی ہندوستان منطقہ ہارا میں واقع ہے۔ شمالی ہندوستان منطقہ معتدلہ میں واقع ہے۔ تہاڑ ریگستان واقع ہے راجستھان میں۔ ایسی زمین جس میں ریت اور چکنی مٹی یکساں مقدار میں ہو کہلاتی ہے چکنی زرخیز زمین، لومی کہلاتی ہے۔ سڑے گلے پتوں اور نباتات سے ملی مٹی ہیومس کہلاتے ہیں۔ کوئلے کی کانیں ان ریاستوں میں واقع ہیں، بنگال، بہار، آندھرا پردیش، گوداوری، کرشنا، کوناسیما ڈیلٹا، یعنی بنگال، بہار، آندھرا پردیش میں واقع ہیں۔ زمین پر ایسے دلکش مناظر موجود ہیں جنہیں دیکھ کر انسان قدرت کی کاریگری پر حیران رہ جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قطب شمالی پر 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات رہتی ہے؟ ناظرین، ہم سے جڑے رہیے، اور بھی دلکش معلومات کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے قیمتی ہے۔ جغرافیہ کے بارے میں آپ کا پسندیدہ موضوع کیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ خدا حافظ۔